मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, अब हम अपने मकसद असली के जानिब रुजू होते हैं और जिस अजीम मेहमान के इंतज़ार में, जिसके शौक़ इंतज़ार में हमारी पलकें उठ रही हैं और जिस शख्सियत के इंतज़ार में हमने अपना कीमती वक्त सर्फ किया है, मैं आपके बीच और उनके बीच मज़ीद हायल होना नहीं चाहता। बहुत अदब व एहतराम के साथ अपने मखदूमज़ादे हर दिल अजीज़ खतीब वकील अहनाफ मुतकल्लिम इस्लाम इब्ने मुतकल्लिम इस्लाम बरादर अजीज़ मुफ्ती मोहम्मद सफ़वान साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाह से इन अशार के साथ हम दरख्वास्त करेंगे कि अंधेरी रातें पुकारती है, फरोग़ नूरे सहर कहाँ है। अंधेरी रातें पुकारती हैं, फरोग़ नूरे सहर कहाँ है। सवाल उठा है कायनात हयात का रह गुज़र कहाँ है। और निज़ाम गुलशन तुम्हारी तरतीब लफ्ज़ रह तक रहा है। निज़ाम गुलशन तुम्हारी तरतीब लफ्ज़ रह तक रहा है। जलाए अपनी मिशाल की काफिला अब भटक रहा है। हम सब के सामने मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद सफ़वान साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया, वो तशरीफ फरमा है। हजरत से दरख्वास्त है कि अपने सवाफदीद पर जो बेहतर समझे हमारे तलबे अजीज से खिताब फरमाए। मुफ्ती सफ़वान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात उलमाए किराम और अजीज साथियों, हमारी जगह तो आप हजरात के पास थी, लेकिन हमारे हजरात उलमाए किराम ने हुक्म दिया और मैं आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। तो ये एक मुज़ाकरा होगा जो हम लोग एक दूसरे के साथ करेंगे और एक दूसरे को सुनेंगे। आप हजरात को इससे पहले मोबाइल में देखने की सआदत मिली थी, लेकिन बराह रास्त पहली दफ़ा आप हजरात को देखने की तौफीक मिली और देखकर बेइंतहा खुशी हुई। इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि आप लोग और दीनी इल्म हासिल करने वाले अजीज़ साथी अपनी कदर व कीमत अगर पहचान गए और अपने आप को बनाने और संवारने की कोशिश कर लिए और अपने आप को बनाकर, अपने आप को संवार कर कौम के सामने पेश कर दिए और कौम के सामने जाकर कौम की बीमारियों का, रूहानी बीमारियों का इलाज करना शुरू कर दिए, तो यकीनन हमारा और आपका मुस्तकबिल सुधर सकता है और पूरी काया पलट सकती है और मुआशरे दुरुस्त हो सकते हैं। हम और आप अलग अलग जगहों पर दूर दूर जलसों में उलमाए किराम को देखते हैं। कभी दारुल उलूम देवबंद से हजरात उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं, हम उन्हें देखते हैं। तो उन्हें देखने के बाद हम ये सोचें कि ये हजरात अकाबिर जो बड़े हुए हैं, ये हजरात बड़े हुए हैं उन्हीं जगहों से गुजर करके जिस जगह हम और आप आज खड़े हैं और हमारे ये अजीज साथी जहाँ खड़े हैं। इन जगहों के ऊपर ये हजरात जब रहे तो इन लोगों ने अपने वक्त की कदर की और अपने आप को इन हजरात ने बनाया और संवारा। तो जिसका फ़ायदा ये हुआ कि आज उनकी ज़ियारत के लिए हमारी आंखें तरसती हैं, आज उन्हें देखकर खुशी होती है। लोग मुसाफे के लिए कितने दूर दूर से आते हैं, उनके बयान से कितना फ़ायदा होता है, कहाँ कहाँ से लोग आकर के उनकी तकरीरें सुन करके जाते हैं। तो उलमाए किराम को जब हम और आप देखें तो हम सोचें
کہ وہ بھی کبھی انہی دینی درسگاہوں میں بیٹھ کر اپنے استاد کے سامنے وہ بھی کبھی سبق پارا سنایا کرتے تھے، کبھی آموختہ سنایا کرتے تھے، کبھی سبق سنایا کرتے تھے۔ وہ حضرات بھی صبح اٹھ کر کے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے، اور وہ لوگ بھی وہاں سبق یاد کیا کرتے تھے، سبق سنایا کرتے تھے، اور ان حضرات نے محنت کی تو اس کا نتیجہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر لیں گے، اور جس طرح ان سے پوری دنیا فیض اٹھا رہی ہے، ہم اور آپ بھی اس لائق بن جائیں گے کہ ہم سے بھی انشاءاللہ پوری دنیا فیض اٹھائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اسی جگہ ہمارے سارے علماء کرام کھڑے تھے، لیکن ان حضرات نے اپنے اس مقام کی کما حقہ رعایت کی، اور یہ لوگ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے رہے پوری ہمت کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ حضرات آگے بڑھتے چلے گئے، اور ان سے پوری دنیا فیض اٹھا رہی ہے، پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو جتنے ہمارے اپنے احباب ہیں اور ہمارے مخاطب آپ ہی ساتھی ہیں، تو ہم سب لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ بھی اگر فجر سے پہلے اٹھ رہے ہیں تو اسی ارادے کے ساتھ اٹھیں کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے اساتذہ بھی فجر سے پہلے اٹھا کرتے تھے، اور جب ہم سبق سنا رہے ہیں تو اسی ارادے کے ساتھ سنائیں کہ وہ حضرات بھی سنایا کرتے تھے۔ پھر جب سبق پارا سنا رہے ہیں تو اسی ارادے کے ساتھ، پھر جب آموختہ سنا رہے ہیں تو اسی ارادے کے ساتھ، اور ہم سوچیں کہ اسی مقام سے، اسی منزل سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد بن گئے۔ تو ہم لوگ بھی اگر اسی نیت کے ساتھ اور اسی محنت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور یہی جذبہ لے کر بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آگے بڑھا دیں گے۔ تو اس لیے پوری ہمت کے ساتھ اور جتنی ہم کوشش کریں گے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہوگا کہ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ اساتذہ آپ پر سختی کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہوگا کہ سختی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ سختی ہو رہی ہے، ہمیں نیند آ رہی ہے پھر بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو آپ پر سختی ہو رہی ہے، اس کا فائدہ اس وقت محسوس ہوگا جب اساتذہ کا یہ سایہ ہمارے سر سے ہٹ جائے گا اور ہم لوگ ان درسگاہوں سے دور ہو جائیں گے، اور اس وقت ہمیں تلاش ہوگی کسی رہبر کی کہ جو ہمیں بتلائے، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرے، ہمیں سمجھائے، اور ہم بالکل اس وقت آزاد ہو چکے ہوں گے۔ کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوگا یہ سوچ کر کہ یہ تو حافظ صاحب ہو گئے ہیں، اب انہیں روکا کس طرح جائے۔ ہم نماز بھی چھوڑ دیں تو کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں ہوگا، ہم اگر کچھ غلط کام کر رہے ہیں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں ہمارے اساتذہ موجود ہیں، یہ لوگ ہمیں نماز کے لیے اٹھا کر کے نماز کا عادی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم خوب شوق کے ساتھ نماز پڑھیں اور اس ارادے کے ساتھ پڑھیں کہ ہم نماز اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور دیکھیں، انہی درسگاہوں سے اٹھ کر کے، انہی مکتبوں سے اٹھ کر کے، انہی حفظ کی درسگاہوں سے اٹھ کر کے ہمارے اپنے علماء اتنے بڑے بن گئے، تو ہم لوگ بھی اگر انہی درسگاہوں سے بڑا بننا چاہیں تو کیوں نہیں بڑا بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے گھر جا رہے ہوں، اپنے گھر جاتے ہوں، تو اس موقع پر بہت سے لوگ آپ سے کہتے ہوں گے کہ آپ کون سی پڑھائی کر رہے ہو، آپ کون سی پڑھائی کر رہے ہو؟ تو آپ کہیں کہ ہم وہ پڑھائی کر رہے ہیں جو پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھائی ہے۔ ہم وہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں جو ڈگری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے حاصل کی ہے۔ آپ کو مہمان رسول کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ مسجد نبوی کے ارد گرد جمع رہتے تھے، اور ایک چبوترا تھا، صفہ جس چبوترے کو کہا جاتا تھا، اسی چبوترے پر ان کی صبح ہوتی تھی، اسی پر ان کی شام ہوتی تھی۔ وہ پڑے رہتے تھے، کبھی کچھ کھانا آ گیا تو کھا لیے، کبھی کچھ نہیں آیا تو فاتح کر رہے ہیں۔ کیوں پڑے رہتے تھے وہ؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قرآن سیکھ سکیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا مطلب سمجھ سکیں۔ اور
جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے تو انہیں اللہ کے رسول کا مہمان کہا جاتا تھا. تو اسی لیے اس وقت سے لے کر آج تک جو بھی اس نیک مقصد سے کسی بھی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور اس نیک مقصد سے کسی جگہ رہتا ہے تو اس کو اسی مناسبت سے مہمان رسول کہا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگ مہمان رسول بن رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم حافظ بن جا رہے ہیں اور حافظ بن جا رہے ہیں تو حافظ بننے کے بعد کتنا بڑا ثواب ہے آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن سے کہیں گے اور ہر اس شخص سے کہیں گے جو قرآن سے بے حد دلچسپی رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کہ پڑھو، ورتقی اور چڑھو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہاں بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا. آگے پھر فرمائیں گے فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، کہ تمہارا ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں آخری آیت پر پہنچو گے. تو ہمارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ انہی حفظ پڑھنے والے بچوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے اس علم پر عمل کر لیے تو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے. ہمارے اپنے گھروں میں کتنی سیڑھی ہوتی ہے؟ ایک سیڑھی. لیکن کوئی اگر سیڑھی پر چڑھتا جا رہا ہے اور دوسرے سب لوگ نیچے سے نظارہ دیکھ رہے ہو، کوئی نہیں چڑھ پا رہا ہے، اور ایک آدمی جلدی جلدی اوپر چڑھ جا رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ جو چڑھ جا رہا ہے اس کا بڑا پاور ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے. دوسرے سب لوگ موجود ہیں نیچے اور یہ ان سب لوگوں کو چھوڑ کر اوپر چڑھ جا رہا ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت کے وہ بندے جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسانے والے ہیں، سب لوگ نیچے دیکھ رہے ہیں، اور یہ حافظ صاحب انہی مدرسوں سے نکل کر کے جو کبھی سبق سناتے تھے، کبھی سبق پارا سناتے تھے، کبھی آموختہ سناتے تھے، انہی مدرسوں سے نکل کر کے اوپر چڑھ جائیں گے اور اوپر چڑھ جائیں گے، جنت کے درجوں پر چڑھتے جائیں گے. آپ بتائیں اس وقت لوگ کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ اور صرف یہ اس حافظ کا ہی عالم نہیں ہوگا بلکہ اس کے جو ماں باپ ہوں گے. آپ دیکھیے ایک حافظ کے جو ماں باپ ہوں گے ان کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، سورج سے بھی زیادہ. ہم دیکھیں گرمی کے دنوں میں آدمی اگر چھت پر چلا جائے تو سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے اور اس کی گرمی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے. ہم اگر اس کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو گرمی کے دنوں میں خاص طور سے ہماری آنکھ اس پر ٹک نہیں پاتی ہے. سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا ماں باپ کو. کس لیے؟ اس لیے کہ ان ماں باپ کے بچے حافظ ہیں. آپ بتائیے لوگ کس نگاہ سے انہیں دیکھیں گے؟ کسی کی آنکھیں ان پر نہیں ٹک پائیں گی. اور ان کے ماں باپ کے ساتھ کتنے اکرام کا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن ان ماں باپ کے ساتھ جب یہ اکرام کا معاملہ ہو رہا ہے تو پھر ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا جو بچے حافظ بنے ہیں؟ بھائی اگر ایک آدمی مہمان ہے، ہمارا اپنا مہمان ہے اور ایک مہمان کا ساتھی ہے، مہمان کی وجہ سے مہمان کے ساتھی کی عزت ہو رہی ہے تو مہمان کی کتنی عزت ہوگی؟ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں تو حافظ قرآن کو کتنا مقام ملے گا. اور یہ کن کے سامنے ہوگا؟ تمام لوگوں کے، تمام اولین و آخرین کے سامنے ہوگا. آپ بتائیں اس وقت لوگ کس نگاہوں سے دیکھیں گے ہمیں اور آپ کو؟ انشاءاللہ کس نگاہوں سے دیکھیں گے لوگ اور کیا کہیں گے؟ آج آپ اپنے گھر جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے کہ کیا پڑھ رہے ہو، کتنے روپے ملیں گے، کیسے کھاؤ گے؟ آپ بتائیں کہ ہماری اپنی زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی جس طرح سب کی گزر رہی ہے، ہماری بھی گزر جائے گی. لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو 40 سال 30 سال 40 سال کی زندگی کے لیے، 50 سال 60 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، کبھی آپ ان کے قریب ہو کر کے جو آپ سے سوال کر رہے ہو کہ تمہیں کیا ملے گا اتنا پڑھ لو گے، تو آپ کہیے کہ ہمیں کتنے دن تک زندہ رہنا ہے؟ 40 سال 50 سال 60 سال. آپ ہمارے 60 سال کی فکر کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ آپ سرکاری ماسٹر ہیں، سرکاری ڈاکٹر ہیں، اسکول کے ٹیچر ہیں، آپ اپنے لیے میدان معاشر میں کیا تیار کر رکھے ہیں؟ آپ کو وہاں کیا ملے گا؟ ہماری زندگی تو لمیٹڈ ہے نا، ہماری زندگی تو محدود ہے نا، یعنی 30 سال 40 سال جس کی جتنی زندگی ہے 50 سال. لیکن قیامت کی زندگی، قیامت میں جو آنے والی زندگی ہوگی، یہ دنیا کے بعد والی زندگی،
یہ کتنی ہوگی؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی جنہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں 30-40 سال زندگی کے بارے میں کہ آپ اس میں کیا کریں گے؟ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ وہاں اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ہم ان سے پوچھیں تم بتاؤ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم ان سے پوچھیں کہ تم بتاؤ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے تو اپنے لیے بھی تیاری کی ہے کہ جنت کے درجوں پر چڑھتے جائیں گے۔ یہ اپنے لیے تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم قرآن کیوں حفظ کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ حافظ قرآن سے جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ تو اپنے لیے تیاری ہو گئی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی تیاری کر لی ہے۔ وہ کیا تیاری؟ حافظ قرآن کے ماں باپ سے اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ تو اپنے لیے بھی ہم نے تیاری کر لی ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی تیاری کر لی ہے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، ایک حافظ قرآن ان 10 لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش کی لاج رکھ کر ان 10 لوگوں کا نام جہنم سے نکال کر کے اور جنت والے رجسٹر میں درج کر دیا جائے گا۔ آپ بتائیں، اپنے لیے بھی تیاری کر رہا ہے۔ ایک طالب علم اگر مدرسہ معاذ بن جبل میں آ رہا ہے تو کس کے لیے تیاری کر رہا ہے؟ اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اور 10 ابھی اس کے پاس کوٹا اور موجود ہے۔ کتنے کوٹے؟ 10 کوٹے اور موجود ہیں۔ بتائیے ان 10 میں سے اگر اپنا کوئی بھائی اگر کوئی ہے یا گھر کے کوئی دوسرے رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے آدمی سفارش کر دے گا وہاں میدان محشر میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فائدہ کیا نکلا اس کا؟ یہاں آپ جو حفظ کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا نکلا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اور 10 ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں کہ جن کے لیے ہمارے علاوہ کوئی فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم ان کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ 10 اور لوگوں کو آدمی جہنم سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے انہیں نکال کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ بتائیے ہم تو اتنے لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، اور جو ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تم مدرسہ معاذ بن جبل میں پڑھ کے حافظ بن کے کیا کرو گے، وہ اپنی فکر بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ اس طرح کے سوال کرنے والے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اپنی بھی فکر کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی بھی فکر کر رہے ہیں، 10 مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں تو آخرت کے لیے، اور دنیا میں بے شمار لوگوں کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، بے شمار لوگوں کے لیے۔ کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو محلے کے حافظ صاحب کو بلا رہا ہے، آئیے ذرا سورہ یاسین پڑھ دیجئے ہمارے گھر پہ، آئیے ذرا سورہ یاسین پڑھ دیجئے۔ دیکھیے مدرسہ معاذ بن جبل میں حفظ پڑھنے والا طالب علم، اور وہاں جا کر کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، اور سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، ان کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شفا دے رہا ہے۔ تو کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ اپنے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اور 10 لوگوں کے لیے آخرت میں، اور دنیا میں بے شمار لوگوں کے لیے فائدہ مند بن رہا ہے ایک حافظ۔ ہم ہی آپ بن رہے ہیں، اگر ہم لوگ اس پر عمل کر لیں تو انہی درسگاہوں سے پڑھنے والے بچے بن رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھ لے، جنازے کی دعا یاد ہے؟ جنازے میں میت اگر سامنے ہو کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو جو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، جسے اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے، جو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، وہ ان لوگوں پر سوال کھڑا کرتا ہے کہ جو اپنی بھی گارنٹی دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں، اور 10 لوگوں کی اس کے علاوہ گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو بتائیے بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اگر وہ ہم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں تو ہم بھی ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ ہم کو، اس لیے کبھی اگر کوئی اس طرح کا سوال کرے تو دل اپنا چھوٹا نہ کیجیے۔ ہم سوچیں انہی درسگاہوں سے آپ کے اساتذہ پڑھے، اور پڑھ کر کے دیکھیے کتنے لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں لوگ کتنی عزت کے ساتھ مل رہے ہیں، ان سے کتنے احترام کے ساتھ مل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ حافظ قرآن ہیں۔ ہم بھی حافظ بن جائیں گے، ہم بھی اسی طرح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور حفظ کے بعد سے پھر جب ہم عالم بننے کی کوشش کرنے لگے، اور جب ہم مولانا بن جائیں گے پھر تو پوچھنا ہی کیا، مولانا بن گئے تو پھر پوچھنا ہی کیا۔ سارے لوگ جہاں جہاں سے آپ جائیے، جہاں جائیے آپ مولانا صاحب ہیں، ہاں مولانا صاحب ہیں، تو ہر کمزور آدمی آپ کے پاس آ کر اپنی شکایت کرتا ہے، آپ کے پاس آ کر کے اپنی بات رکھتا ہے آپ کے سامنے آ کر کے، ہمارے گھر میں یہ پریشانی، ہمارے گھر میں یہ پریشانی۔
ہمارے محلے میں یہ پریشانی ہے، ایسے ویسے، یعنی وہ اپنا غمخوار سمجھتا ہے آپ کو کہ آپ مولانا بن گئے، آپ حافظ بن گئے، اور اگر آپ مفتی بن گئے پھر تو پوچھنا ہی کیا، پھر آدمی آپ سے مسئلے مسائل معلوم کرتے ہیں آپ سے، اور آپ سے پوچھ کر کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بتائیے اتنی عزت اتنا احترام کس کو ملتا ہے؟ کسی کو آپ کے علاوہ کسی کو اتنی عزت اور اتنا احترام نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اور آپ بھی سب لوگ کوشش کریں کہ ہم اسی طرح بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جس طرح دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ تھے۔ جب ہم اس طرح بننے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے بھی کام لیں گے اور آپ سب سے کام لیں گے، جس طرح آپ کے اساتذہ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں آپ سے بھی کام لیں گے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آپ بتائیے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں؟ ایک دوسری جگہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں اگر علم سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جو علم سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے کس کے راستے میں ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ تو ہم اور آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ آپ کی دعائیں جتنی قبول ہوں گی کسی کی دعا اتنی قبول نہیں ہوگی، لوگ آپ سے آ کر دعا کراتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی ہمتوں کو بلند کیجئے اور خوب ہمت کے ساتھ آپ خود بھی پڑھیے، اپنے مدرسے کا نام روشن کیجئے، اپنے اساتذہ کا نام، اور جہاں جائیے آپ بالکل سینہ تان کر آپ رہیے اور پوری ہمت کے ساتھ رہیے۔ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول بہتر کہہ رہے ہوں ان سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمیشہ آپ کی صف میں رہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی مرضیات پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان ٹوٹی پھوٹی باتیں علماء حضرات کی موجودگی میں کہنا ہمارے لیے مناسب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا